अस्सलाम वालेकुम बदामी साहब, अगर मुझे बुलाना होता है तो भट्टी को ना बुलाया कर, क्योंकि ये सहाफ़ी नहीं इमरान खान का चमचा है। बस ये कहना था। फिर लाइव शो में वो हुआ जो कि इख्तियार वली ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इरशाद भट्टी का पारा हाई हो गया। इख्तियार वली खान की तबाहकुन छितरोल। नाजरीन, लाइव शो में हंगामा। इख्तियार वली और इरशाद भट्टी के दरमियान लफ्जी जंग ऐसी छिड़ी कि बदामी को मजबूरन ब्रेक लेना पड़ी। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार। इस दफा तो नहीं किया ना कबूल, अब क्या 3 दफा कबूल है कहें क्या मुज़ाकरात के लिए भी? कह दें, कहने में क्या हर्ज है, 3 बार कह दें बात पक्की हो जाती है। अच्छा, वैसे फिर आप जवाब देंगे भैया, इस पर शायद भट्टी साहब ज्यादा रोशनी डाल सके, लेकिन चलें आप बताइए फिर आपने क्या करना है आगे अब? अच्छा, बात ऐसी है कि प्राइम मिनिस्टर ने इनको दावत तो दे दी है, लेकिन उसके बाद सिचुएशन फिर क्या इन्होंने बनाई, क्या इन्होंने सीन क्रिएट किया है, क्या किया बताएं। ये जिस तरह उसके मुज़ाकरात के अगले रोज या दूसरे रोज जो है दावत के बाद लंदन में क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा, आप वहां पर फील्ड मार्शल के कत्ल की बातें करते हैं, आप वहां पर इस तरह की हर्जा सराइयां करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? मुज़ाकरात करने के लिए तो कोई माहौल भी चाहिए होता है। इसका मतलब यह है कि हम आपके साथ बात बनाना चाहते हैं और आपकी जमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं, उसमें एक ऐसी कुव्वत मौजूद है जो इन मुज़ाकरात को खुद तोड़ देती है। हो सकता है उसके जवाब में कहें कि हमारे किसी ऑफिशियल तर्जुमान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की ना लंदन में खड़े होकर, जबकि मुज़ाकरात की एक्सेप्टेंस हमने ऑफिशियली दी है। पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट ने उसको ट्वीट किया है, उसको शेयर किया है, उसको एंडोर्स किया है। फिर बाद में डिलीट। यही बात है, इसको कोई डिनाई तो कर नहीं सकता। उसके बाद जब आप यहां पर ऑन ग्राउंड हम देखें तो मुझे ये बताइए, अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर मुझे ये बताइए, मैं समझना चाहता हूं कि ये लाहौर का जो दौरा था, जिसके आखिर में अव्वल तो उस दौरे की समझ नहीं आ रही थी कि उसकी मंतक क्या थी, उसकी जरूरत क्या थी। अगर समझ नहीं भाई, आपको तो उनका हक तो है ना, अगर वो चाहते हैं मोबिलाइजेशन के लिए। सर, आपको लग रहा होगा ये बेवकूफाना काम है, उनका राइट तो है। हमारे भी बनते हैं बादामी साहब, हक आपका भी बड़ा बनता है, मेरा भी बनता है, हकूक तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन गलत टाइम पर एक गलत राइट को एक्सरसाइज करना मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जुर्म भी है। जो खत सुहेल आफरीदी साहब अपने दौरे के इख्तिताम पर लिखते हैं, ये बताइए, सिर्फ इतना सवाल रखता हूं आपके आगे कि यही खत अगर आप दौरे से पहले लिख देते तो ये दौरा कैसे होता? मैं उन चंद लोगों में से हूं जो जिन्होंने मशवरा किया था कि अगर इनका दौरा होगा तो उसको किस तरह एंटरटेन करेंगे। बिलीव यू मी, अभी मैं बैठा हुआ था बिरादरम शहरियार अफरीदी के साथ एक शो में, मैंने उनको बोला कि जान अल्लाह को देनी है, हमने भी यमराज को नहीं देनी। उस मीटिंग में और उस सलाह मशवरा की बैठक में यह तय हुआ कि सुहेल अफरीदी साहब जब पंजाब की टेरिटरी में दाखिल होंगे, बड़े इज्जत के साथ, तौकीर के साथ उनको अपने हिफाजती हिसार में लेकर उनको लाहौर पहुंचाया जाएगा। उनको और फिर लिबर्टी बंद कर दिया जाए जल्दी। वहां पर सर सुन लीजिए, आपको बात सारी समझ आ जाएगी। पंजाब असेंबली में इनको एंटर किया जाएगा, इनके खाने का बंदोबस्त करना था, इनको फूलों के गुलदस्ते पेश करने थे। आपने तो वहां जाकर शुरुआत ही गाली गलौज से ये कहेंगे हम ना खाना खाने आए थे ना आपसे फूल लेने आए थे, हम लोगों से मिलने आए थे, वो आपने नहीं मिलने दिया, हमने लिबर्टी बंद कर दिया, ट्रैफिक बंद कर दिया। सर मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं बादामी साहब, बिकॉज मुझे खाने के भी आप कह रहे हैं, आपने फूड स्ट्रीट बंद कर दी। मेरे और आपके बीच में पैसे से खा लेते हैं, आप फूड स्ट्रीट तो खुली रखते हैं। मेरे और आपके बीच में जो है ना, इतना वो एक फ्रैंकनेस लेवल है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का जो टेम्परेचर है, वो मेरा और आपका ब्लड प्रेशर अगर हम मिला के भी चेक कर लें तो शायद उससे भी ज्यादा है। सही बोला, सही बात। अब इन हालात में मुझे सिर्फ इस एक सवाल का जवाब दे दें कि अगर राह चलते चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, किसी ने उसको अगर फूल भी मार दिया होता तो खबर ये बनानी थी इन्होंने, ये तो नैरेटिव बनाने के तो ये माहिर हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला पर पंजाब में पंजाब की हुकूमत की ईमा पर कातिलाना हमला हो गया, इसलिए आप लोग। अब मुझे ये बताइए, इसको कौन संभालता? अच्छा, इसलिए आपने कहा किस तरीके से संभालता? मैं इससे पहले कि भट्टी साहब के बाद यानी आप ये कह रहे हैं, जहां से बात शुरू हुई थी कि मुज़ाकरात का आपने कोई मुस्बत जवाब क्यों नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं कि इनके इन इक़दाम की वजह से, चाहे लंदन हो या लिबर्टी हो, लंदन से लिबर्टी तक अब मुज़ाकरात की बात ना समझी जाए। इज दैट मैं ऑफिशियली ना तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ भी नहीं कह रहे। ये जो दो डेवलपमेंट हुए हैं, एक यूके वाली डेवलपमेंट
اور دوسری یہ جو لاہور میں انہوں نے مزید ٹیمپریچر کو گرما دیا ہے. دیکھیں ان میں بڑے اچھے سینسیبل لوگ ہیں. علی محمد خان ہے, شہریار افریدی ہے, اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر ہیں. ان کو بیک فٹ پر ڈال کے اخوانزادہ صاحب کا بھی ایسے تعریف کرتے ہیں, لوگوں وہ کو, ساتھ بیٹھے. ہاں تو یعنی میں بالکل, اخوانزادہ میرا بھائی ہے, یہ ہیں, یہ سین وائسز, سافٹ وائسز, ان کو آپ اگر آگے اب رکھیں. آپ نے جواب دینا ہے ساری مذاکرات چیزیں کا, نہیں دینا ہے تو بتانا سر, انہوں نے تو جو میرے کرنا تھا کر خیال لیا میں نا. مجھے یہ جو اب کے حالات ہیں اس کے بعد میں مجھے آئی ڈاؤٹ, مجھے نہیں لگتا کہ اب کو اتنی جلدی مذاکرات ہو سکیں گے. حالانکہ میں ان مذاکرات کا سب سے بڑا حامی تھا, لیکن ٹھیک ہے, اور میں کہتا کہ یہ ہو جائے تو بہتر ہے, لیکن انہوں نے خود فی الحال اب ماحول خراب کر دیا. لیٹس سی وٹ ہیپنز. بھٹی صاحب میں نے آپ سے اگلا سوال بعد میں جو فیصلہ ہے وہ وسیم پرائم منسٹر بھائی, صاحب میں صرف یہ لندن والے اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا, اگر آپ اگر مجھے 2 منٹ میں بھٹی صاحب کا کامنٹ لے لوں پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف. اخوانزادہ صاحب, بھٹی صاحب پہلے تو بتائیں آپ کے خیال میں کیا مطلب کیا ہے یہ مذاکرات کی ہنڈیاں بیچ چوراہے پہ اسی لبرٹی پہ جو بند ہو گیا تو وہ پھوٹ گئی ہے, ختم ہو گئی, یا بات آگے بڑھے گی؟ پہلے تو کوئی اس پہ بتائیں پھر میں اگلا سوال کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بریڈ فورڈ میں تقریر کی گئی وہ قابل مذمت ہے, شرمناک ہے اور افسوسناک ہے. وہ تقریر نہیں ہونی چاہیے تھی, اور پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے یا جن اکاؤنٹس نے شیئر کیا وہ شیئر نہیں کی جانی چاہیے تھی. یہ کلچر بند ہونا چاہیے. دوسری بات, جو نام نہاد صحافی نے سوال پوچھا بلو دا بیلٹ, اس کا جواب مینا خان صاحب کو وہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا. مریم نواز صاحبہ بحیثیت خاتون یا کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی چیز اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. بحیثیت خاتون ہمارے لیے قابل احترام ہے. صحیح بات. تیسری بات یہ, اب پوچھ کے ہم, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پوچھ کے جانا چاہیے کسی صوبے میں کہ دورے کی منطق کیا ہے, یہ پہلے اس صوبے کی سرحد پہ بتا کے جانا چاہیے. اور دورہ کس وقت غلط وقت ہوتا ہے یا صحیح وقت ہوتا ہے, یہ وقت بھی ہمیں پوچھ کے جانا چاہیے. یعنی کہ یہ کیا منطق ہوئی؟ سہیل افریدی صاحب کوئی صومالیہ کے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں کہ وہ دورے کی منطق بتائیں گے, دورے کا ٹائمنگ بتائیں گے, کس وقت ان کی ٹائمنگ ٹھیک ہے, اس وقت غلط ہے. کیا پنجاب میں 3 دن کے لیے وہ آنا چاہ رہے تھے. یہ پنجاب کا کلچر تو نہیں ہے. پنجاب تو بڑا بھائی ہے, پنجاب تو باہیں پھیلاتا ہے, پنجاب تو دل کھول کے رکھ دیتا ہے, ویلکم, موسٹ ویلکم کہتا ہے. آپ نے جہاں وہ گئے وہاں دکانیں بند کر دی. وہ کہتے ہیں کوئی واقعہ ہو جاتا تو ہمارے گلے ڈال دیتے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی کچھ ہلکا سا بھی کچھ ہو جاتا تو. آپ نے فوڈ اسٹریٹ بند کر دی, آپ نے ناکے, رکاوٹیں, چھاپے, گرفتاریاں, آپ نے پورٹ لکھپت جیل میں ملنے نہیں دیا, پنجاب اسمبلی میں بدتمیزی کی. اور سب سے بڑا جو پنجاب حکومت نے ٹویٹ کیا ایک, نو ڈرگز مافیا ان پنجاب, سہیل افریدی صاحب کی لگا کر تصویر, وہ بھی بڑا اچھا جسچر تھا. پھر جو عظمہ بخاری صاحبہ نے طنزیہ جملے کہیں کہ لائٹیں شائٹیں دیکھ کے چلے جائیں اور کھانے شانے کھا کے چلے جائیں, یہ کلچر ہے پنجاب کا. اور کھانے کا بندوبست تو کمال کیا آپ نے, فوڈ اسٹریٹ بند کر کے, پھولوں کے گلدستے کمال کیا آپ نے, سارا کچھ کر کے. ماشاءاللہ جی, یہ پنجاب نہیں ہے, یہ پنجاب کی حکومت تھی, یہ مسلم لیگ کی حکومت تھی. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. 2-3 دن ساری مخالفتیں سائیڈ پہ رکھتے, ان کو ویلکم کر لیتے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ سیکیورٹی اللہ نہ کرے کچھ زیادہ تو ہمارے گلے آ جاتی بات. اور بھائی کیا سیکیورٹی ریزن, خدا کے لیے کون سی گلے ان کی چیز آ گئی ہے, کون سی گلے ان کی چیز آنی ہے, کیا کرتے ہیں؟ ان کی گردن اتنی پتلی بھی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ فوراً گلے آ جائے گا. اچھا اب مذاکرات کا بتائیں نا بھٹی صاحب, کیا ہے کچھ سین یا نہ ہی سمجھیں؟ نہیں, میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ اس وقت ماحول ہے, نہ مذاکرات ہونے ہیں, نہ مذاکرات کی کوئی. تو وزیر اعظم صاحب نے بیان کیوں دیا تھا کہ ہم تو تیار ہیں مذاکرات کے لیے اگر پی ٹی آئی چاہے تو؟ کون, کس نے بیان دیا تھا؟ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نام ہے ان کا. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی وہ ہر چوتھے دن ایک بیان دے دیتے ہیں. دیکھیے مذاکرات تب ہوں گے جب 2 جملے صرف, مذاکرات تب ہو سکتے ہیں جب اگر کوئی بیرونی دباؤ پڑے. بیرونی دباؤ پڑنا کوئی نہیں ہے اور پڑ نہیں رہا. اندرونی دباؤ ہو, کوئی لاکھوں لوگ نکل آئیں, وہ یہ نکل نہیں رہے, عدالتی ریلیف مل نہیں رہا, عمران خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹ نہیں رہے, اسٹیبلشمنٹ کی. تو وزیر اعظم صاحب نے آپ کی تصدیق میں ایسی بس ایک بات کر دی, لطیف ہے نا, بات سے بات نکلتی ہے, بات سے بات نکلی, انہوں نے کہہ دیا. ہاں, بس کمپنی کی مشہوری کے لیے ہوائی فائرنگ ہے, کوئی ایسے مذاکرات. اچھا, اور یہ کمپنی نہیں, ٹھیک ہے. اور یہ اخوانزادہ صاحب آپ کچھ لندن مظاہرے کے حوالے سے کہنا چاہ رہے تھے, پھر میں آگے بڑھوں. آپ کو ان سے آن دا ریکارڈ ہے, آف دا ریکارڈ ہوتا ہے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, میں نہیں کہہ رہا وہ بات بتائیں جو آف دا ریکارڈ ہے, لیکن اس سے آپ کو ایک فہم آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے. تو آپ کا یہ فہم ڈیولپ ہوا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جیسا کہیں نہ کہیں تاثر پایا جاتا ہے کہ جناب بہت ہی, یعنی ظاہر ہے جیل تو جیل ہی ہوتی ہے, ظاہر 4 دیواری میں آپ ہیں, لیکن کہ جناب کہ جس میں ایک کھانا پینا یا کتابوں تک رسائی یا ٹی وی تک رسائی یا وہ سب نہیں, آپ کو لگا کہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے؟
جی اس پہ میں ضرور بات کروں گا، لیکن چونکہ اختیار ولی صاحب بیٹھے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کے کوارڈینیٹر ہیں، ایک حکومت سے درخواست کرنی ہے ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلمان، وہ کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک مذہبی اسکالر ہیں، جن کے لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو سننے والے ہیں، جن کی ہر تقریر اور ہر لیکچر درود شریف سے شروع ہوتی ہے، اور جن کا نعرہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ان پر 295C کٹی اور 295C کا مقدمہ بنا، اور انہیں جیل میں پتا چلتا ہے کہ مجھ پر 295C لگ گئی ہے۔ تو اگر اس ملک میں ایک مذہبی اسکالر محفوظ نہیں ہے اور پھر کوئی میکنزم نہیں ہے، نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ساروں کی جانیں قربان، ریڈ لائن ہے ہمارے آل اولاد قربان، ختم المرسلین ہیں، تو کوئی میکنزم بنائیں کہ تاکہ کوئی اس طرح نہ ہو کہ کوئی ان کے کلمات ہو سکتا ہے آپ کو ناگوار گزریں، کوئی کلمات حوالے ٹھیک نہ ہو، لیکن ایک مذہبی اسکالر پر اس طرح کا پرچہ کٹنا، تو پھر ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں رہے گی، حیثیت ہی نہیں رہے گی، مطلب ہم تو پھر کہیں بھی پھنس سکتے ہیں۔ تو یہ حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ دوسرا، انہوں نے کچھ ظاہر ہے آف دا ریکارڈ باتیں بتائی تھی، وہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو کچھ بتا رہے تھے یہ ان کا ظاہر ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، وہ آتے ہیں کرکٹ پہ بات کرتے ہیں، ہم نے سنی ایک دو مرتبہ، ان کے مشقی سے بھی ان کی بات ہوئی، تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹی وی بھی مل رہا ہے، ان کو ان کے مطابق اخبار بھی مل رہا ہے، اور وہ جن دنوں کچھ دن ہماری طرف نہیں آئے تو دوسری طرف ان کے بقول چلے گئے، کیونکہ وہاں دھوپ ان تک پہنچتی تھی اور دھوپ میں وہ بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ وہ بہتر حالت میں ہیں، کمفرٹیبل ہیں، اب واللہ عالم بالصواب۔ صحیح ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ان کی رائے اور ان کا فہم اور ان کے مطابق ان کی آبزرویشن اس میں یہی ہے۔ تو سر اب ٹورڈز اینڈ ایک کامنٹ آپ سے اور پھر ایک خدا صاحب سے، پہلے آپ بتا دیجیے اختیار صاحب کیا ہو، چونکہ آپ تھرو آؤٹ دا پروگرام آپ کی گفتگو خلاصہ یہ کہ بھائی ان رویوں کے ساتھ تو پی ٹی آئی سے بات چیت نہیں ہو سکتی آپ کے خیال میں، سو اگر میں آپ سے ہی پوچھوں مختصر بتا دیجیے کن رویوں کے ساتھ پی ٹی آئی سے بات ہوتی ہے، پی ٹی آئی یہ کرے تو بات چیت ہو جائے گی، کیونکہ کل تک آپ کہہ رہے تھے ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں تو یہ NRO مانگ لیتے ہیں، پہلے کہتے ہیں لیڈر کو رہا کرو، آج وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم بلا مشروط بات کرنے کو تیار ہیں، تو آج آپ کہہ رہے ہیں تو اب کیا کریں گے بتائیں آخری بات۔ سب سے پہلے تو میں درخواست کروں گا ارشاد بھٹی صاحب سے، جو انٹرویو انہوں نے کیا تھا تو اس میں ان کو جتنی معلومات ملی ہیں تو یہ ذرا کھل کے پھر وہ عمران خان کے فالوورز کو بتا دیں کہ ادھر چائے پانی کھانا ٹی وی اخبار سب آن ہے، جو باہر یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا کہ بھوکوں سے مار دیا ہے، اس کا ٹی وی بند ہے، اس کا اخبار بند ہے، ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں جاتی، یہ ڈھکوسلے جو ہیں اس کو ذرا نگیٹ کرنے کے لیے بطور صحافی یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کا جو ہے تو کم از کم اس کو آپ نیوٹرل، جو آپ کے پاس پہلی وہ خبر ہے جو درست ہے تو وہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اس کو یہ آپ کی درخواست پہنچ گئی، دیکھتے بٹی صاحب اس میں کتنا عمل لوگوں تک پہنچائیں۔ بٹی صاحب یہ بھی آپ کی قومی ذمہ داریوں میں اگلے ویلاگ میں شامل ہے، آپ کی صحافتی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے اور یہ آپ پہ قوم کا قرض رہتا ہے۔ دوسری بات یہ جو ان کے کہتے ہیں نا کہ جی ان کو اتنا تک انہوں نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان تو ادھر ہے ہی نہیں اور پتہ نہیں مار دیا گیا ہے، عجیب عجیب باتیں یہ کرتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ تو ذرا ان چیزوں کو ذرا آپ کے پاس جب اس طرح کی خبر آ جائے تو یہ قوم تک بتا دیا کریں، پہنچا دیا کریں۔ اور آخر میں بتا دیں اخوندزادہ صاحب کیا کریں ان کی پارٹی تو مذاکرات پھر ہوں گے؟ میرے خیال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں آپ کو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مذاکرات اب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن مذاکرات بڑی سنجیدگی سے ان کو جو آفر دی گئی تھی اس میں یہاں تک طے کر لیا گیا تھا کہ وزیر اعظم نے 2 فیڈرل منسٹر ہیں، میں نام میں آج نہیں بتا سکتا آپ کو، ان کی یہ اسپیشل ذمہ داری لگا دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر پولیٹیکل ڈائلاگ کریں اور جہاں تک ممکن ہو ہم ان کو جہاں جہاں پر فیسیلیٹیشن دے سکتے ہیں، جتنے گلے within some certain limit of constitution and decency and discipline اس کو ہم دور کر سکتے ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ 2 واقعات جو ہوئے ہیں اس میں چیزیں خراب ہو گئی ہیں، ایک لندن والا، دوسرا لاہور والا۔ تو بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ منطق والی کون سی بات ہے، تو یہ وہی بات ہے بھٹی صاحب کہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تو میرے خیال میں بڑا ہی اچھا ہوتا کہ اس وقت اس لاہور کے دورے کو کرنے کی بجائے اگر یہ ایمفسائز کرتے اور فوکس کرتے ڈائلاگ پر۔ جیل میں اگر ابھی تک پڑے ہیں نا، اس میں ان کے اپنے ساتھیوں کا بہت بڑا۔ وسیم بھائی میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان شدید مشکلات سے گزر رہا ہے، ان کو احساس نہیں، ہم پالیٹکس نہیں کھیل رہے،
نہ ہمارے لیے کوئی پاور پالیٹکس معنی رکھتے ہیں، نہ عمران خان پاور پالیٹکس میں یقین رکھ رہا ہے، نہ ہم ان سے کوئی پاور شیئرنگ کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم نے سنجیدگی کے ساتھ کچھ نکات ایسے رکھے ہیں کہ اگر ان پہ سر جوڑ کر بیٹھا جائے تو اس ملک کو دلدل سے نکالا جا سکتا ہے۔ ہماری بات سنجیدگی سے لیا جائے، اگر سنجیدگی نہیں دکھاتے تو احتجاج تو ہمارا جاری رہے، تحریک ہماری شروع ہے، اسٹریٹ موبلائزیشن ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لائے عمل کا اعلان کب تک کرنے لگے ہیں احمد اعظم اندازن؟ کس چیز کا سر؟ تحریک تابوت آئین پاکستان نے لائے عمل کا اعلان کرنا نا، خان صاحب نے ان کے رہنماؤں کو ذمہ داری دی ہے، تو اندازن کب تک کسی لائے عمل کا اعلان؟ لائے عمل کا اعلان ہو چکا ہے، ہم نے 2 روزہ قومی کانفرنس کے آخر میں اس کا پورا اچھا وہ 8 فروری، اچھا چاروں صوبوں میں وہی ہے، یعنی اسلام آباد مارچ سے ایسا کوئی تو نہیں ہے۔ 8 فروری بادامی صاحب ایک دن ہوگا، اس دن تک ایک مسلسل موبلائزیشن ہوگی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی ناظرین کرام، آپ نے ارشاد بٹی اختیار ولی صاحب کی گفتگو سنی۔ ناظرین، ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر ہم نے تو وہی تبصرہ یا تجزیہ کرنا ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، مذاکرات کی بات ہو تو مذاکرات میں جو ہے نا حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ ناظرین، مذاکرات میں یہی ہوگا نا کہ وہ کہیں گے بھئی ہمارے سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، ان میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، مگر کیا یہ حکومت عمران خان کو رہا کرنے کی اپوزیشن میں ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر خان کو یہ رہا کریں گے تو ان کی جو سیاست ہے یا جو ان کی حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کی حکومت کھڑی ہے فارم 47 کی بنیاد پر، اور فارم 47 جو تھے نا وہ ان کو 9 فروری کو دیے گئے۔ الیکشن ہوئے تھے 8 فروری کو اور پی ٹی آئی اس میں اکثریت لے گئی تھی، مگر ان کو 9 فروری کو ان کے الیکشن جتا دیا گیا، اور ان کو الیکشن کس نے جتایا؟ آسمان نے۔ اور جب تک آسمان کی ان کے اوپر رحمت برس رہی ہے تب تک یہ حکومت میں بھی ہیں اور تب تک یہ جیلوں سے باہر بھی ہیں۔ اگر ان کی جب بھی حکومت ختم ہوگی تو یہ جیل میں ہوں گے، اور عمران خان یا کوئی اور وزیر اعظم ہوگا، تو پھر جو آج یہ عمران خان یا عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ میرے خیال میں عمران خان نے جب مریم نواز کو سیاسی قیدی بنایا یا آصف علی زرداری کی بہن صاحبہ کو انہوں نے سیاسی قیدی بنایا، وہ بھی غلط تھا، کیونکہ عمران خان نے بھی اپنے دور اقتدار میں کافی غلطیاں کی ہیں، اور لیڈر وہی ہوتا ہے جو غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی کافی یو ٹرن لیے ہیں، اور ان کے دور حکومت میں مہنگائی کافی عروج پر تھی۔ ناظرین، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ IMF کے پاس لازمی جاتی ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ قرضے پہ چل رہا ہے، قرضہ لے کر یہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو چلا رہے ہیں، مگر ان کو چاہیے کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور اپنے پیروں پر ہی سارے کام کریں۔ ناظرین، جو ملک اتنا غریب ہو کہ اس کو اپنی PIA بیچنی پڑے، اس کو اپنی سٹیل مل بیچنی پڑے کیونکہ وہ نقصان میں جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار بھی تو سیاست دان ہے نا۔ ناظرین، سیاست دانوں نے سیاسی برتیاں کر کر کے اداروں کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اور پھر یہی جو سیاسی جماعتیں ہیں ایک دوسرے سے سیاسی انتقام لے رہی ہیں، یہ کیونکہ عمران خان چاہے گا کہ یہ مریم نواز اور نواز شریف اندر رہیں، وہ میری حکومت کو نقصان نہ پہنچائیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اندر رہے۔ اس میں نقصان پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں جب سیاسی استحکام نہیں ہوتا تو پھر پاکستان میں باہر سے انویسٹمنٹ نہیں۔ ہمارے لیے تمام لیڈر جو ہیں وہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اور ہم سب لیڈروں کا ہی احترام کرتے ہیں، مگر لیڈروں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ لیڈر دے جو پاکستان کی سوچے اور پاکستان کو آگے لے کے جائے۔ ناظرین، تھمبنیل میں نے کچھ تصویریں ایسی یوز کی ہوتی ہیں جو میں نے AI سے جنریٹ کروائی ہوتی ہیں، صرف اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بھئی اس میں ان دونوں کی آپس میں بحث ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت کا شکریہ۔